बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों, दोस्तों, आपके लिए दुआ सलामती। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सिलसिलावार कुछ गुफ्तगूएँ आपके साथ कर रहे हैं जिनका मकसद बैक वक्त अपने तालिब इल्मों की रहनुमाई भी है और जो उर्दू अदब से वाबस्ता ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त हमारे तालिब इल्म नहीं हैं लेकिन उर्दू से एक रग़बत का ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कोई आसान राह तलाश की जाए। इस सिलसिले में हमारा आज का मौजू शायरी से बाहर का है, क्योंकि हम पहले मसनवी, नज़्म और शेरियात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे। आज का हमारा मौजू नावल के हवाले से है। गो नावल की तारीफ़ या उसकी कोई हदूद व क़यूद का तयन करना एक मुश्किल मरला है, और ये बात भी तय है कि नाक़दीन ने इसके जो मौज़ूई इम्कानात हैं और जो इसके तकनीकी हवाले हैं उन्हें कई मुख्तलिफ पैरायों में देखा है, समझने की कोशिश की है, और इस बात पर भी तकरीबन तमाम नाक़दीन मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी कोई भी हतमी तारीफ़ मुतय्यन नहीं की जा सकती। लेकिन ये तय है कि जब जदीद ज़माने ने इंसानी ज़िंदगी को बदला और सनती माशरे ने क्लासिकी रिवायात की काया कलब की, तो उसके साथ ही दास्तान गोई का जो फ़न था वो अपनी ज़ूद गोई या वक्त ज़्यादा लेने की खसूसियत या इज्तमाही ज़िंदगी के साथ रब्त होने की वजह से उसकी अहमियत बतदरीज कम होती गई और उसकी जगह नावल ने ले ली। हमारे यहाँ दास्तान को भी नाक़दीन ने उजलत में देखा और ऐसे फ़ैसले किए जो दास्तान के हवाले से कोई अक्ल पर मबनी नहीं दिखाई देते। जैसे हमें बताया गया कि हमारी दास्तानें मौफ़ूक़ुल फ़ितरत किरदारों से भरी होती हैं, हमारी दास्तानों में प्लाट कोई नहीं होता, हमारी दास्तानों में इखलाक की फ़तह की जाती है क्योंकि उनका मकसद इस्लाही होता था या इखलाकी होता था। जबकि अगर हम इसको इतलाक़ करें, हत्ता कि बागो बहार पर इतलाक़ करें, तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। बागो बहार में प्लॉट भी है और बागो बहार के जो किरदार हैं उनका अमूमी ज़िंदगी से रब्त भी है। हाँ, आप ये बहस ज़रूर कर सकते हैं कि क्या वो प्लॉट साइंटिफिक है, वो प्लॉट मरबूत है, वो प्लॉट आज के नावल के प्लॉट से हम आहंग है या इससे मुतसादिम है, या वो प्लॉट मसनवी में जो किस्सा गोई का एक मंजूम हवाला था उसके जैसा है। लेकिन ये तय है कि किस्सा गोई या दास्तान तराजी की जो रिवायत हिंदुस्तान में राइज थी उसे मगरबी मदाखलत के बाद नावल ने बदल दिया। नावल के हवाले से काफ़ी मुबाहिस हैं। एक आम ख्याल है कि ये यूनानी लफ्ज़ नोवेला से निकला है, जिसके मायने एक ऐसी कहानी के हैं जिसमें ज़िंदगी के बहुत से किरदार शामिल हों और इसमें जो इंसानी ज़िंदगी के दाखिली तज़ादात हैं और जो तज़ादुम है और उसके साथ साथ जो खारजी पेचीदगियाँ हैं उन्हें विजदान और नएपन के साथ और इसरार को, जो इंसानी ज़िंदगी के इसरार हैं, उन्हें बयान किया जाए। ये भी एक बात की जाती है कि नावल निगार अपने नावल के ज़रिए जो वजूदी गुंजलक है इंसान की, यानी अगर हम तालिब इल्मों के लिए इस तरकीब को आसान कर सकें तो आप में हम एक वजूद हैं, एक इंसान है जिसकी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जिनसी ख्वाहिशात हैं, कुछ, और इन ख्वाहिशात को जो नावल निगार है हम इस बात को यहीं छोड़कर दोबारा से एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि नावल निगार का काम वजूदी गुंजलक, जिसकी हम वजाहत कर रहे थे कि मैं हूँ एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, तो मेरी ख्वाहिशात का ज़ख़ीरा है। मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं बैठना चाहता, किसी के साथ खाना खाना चाहता हूँ, किसी के साथ चाय पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने जो इजहार हैं, अपने जो नुक्ता नज़र हैं, अपनी जो राय है उसका इजहार नहीं करता। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बयान करता हूँ और जो कुछ ऐसा है जो मैं बयान नहीं करता। नावल निगार जो बयान ना करदा कहानियाँ होती हैं, जो बयान ना करदा वाक़यात होते हैं, जो इंसान के वजूद के अंदर छुपे हुए राज होते हैं, उन्हें अफशां करता है। यही उसकी खूबी है। मुमताज़ हुसैन ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की नावल निगारी के फ़न के हवाले से। उन्होंने कहा कि इल्मी किताबें बेशुमार मौज़ूआत पर लिखी जाती हैं, लेकिन नावल का मौजू एक ही होता है और वो उसका मौजू है ज़िंदगी। मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँगा कि नावल का मौजू इंसान है। मुमकिन है उसके यहाँ ज़िंदगी ना पाई जाती हो, मुमकिन है उसके यहाँ ज़िंदगी किसी ख़ास शक्ल में पाई जाती हो, मुमकिन है उसके यहाँ ज़िंदगी का वो तसव्वुर है हो जिससे आप इत्तफाक न करते हो। उर्दू में इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं।
ناول کے اگر ناقدین کی بات کی جائے تو پاکستان میں ناول پر BZU نے، بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی نے بالخصوص کافی تھیسز ریسرچ کروائی ہے، اور PhD کے تھیسز بھی وہاں پر ہوئے ہیں۔ اردو ناول کی تکنیک پر PhD کا تھیسز ہوا ہے، اردو ناول میں حیت کے تجربوں پر PhD کا تھیسز ہوا ہے، پھر اردو ناول کے موضوعاتی مطالعے پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ڈاکٹر مظہر عباس نے تھیسز کیا ہے، اور اسی طرح اردو ناول میں مختلف جو اس کے حیاتی تناظرات ہیں اس پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد کامران کاظمی نے اپنا تھیسز کیا ہے، PhD کا تھیسز کیا ہے۔ جو ابتدائی کام ہے ناول پر وہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا ہے، جو کراچی سے منسلک ہیں، اور ان کی ہی کتاب کو بنیادی حوالہ بنا کر ناول کے فن پر جو مختلف مباحث ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی ناول کے حوالے سے بہت کام ہوا، اور جو آج کی ہماری بحث ہوگی وہ ہندوستان کے تناظر میں ہوگی، جس میں بھارت اور پاکستان کو دو الگ اکائیوں میں نہیں دیکھا جائے گا، کم از کم 1970 تک۔ 1970 کے بعد کی ہم بحث کسی دوسری گفتگو پہ کریں گے۔ اگر ہم ناول کی کوئی ادوار بندی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجود جو منظرنامہ ہے اس میں ناول اپنی چوتھی جست پر براجمان ہے۔ پہلا ناول ظاہر ہے جو اصلاحی تھا، ڈپٹی نذیر احمد، جس کی بنیاد میں داستان ہے، جس کی بنیاد میں علامہ راشد الخیری کے فکشن یا افسانوں کے اسرار ہیں، جس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو وہ اصلاحی ناول ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ کو شاید یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جو پہلا اردو کا ناول قرار دیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لڑکیوں کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش یا ان کی تربیت کے لیے لکھا، لیکن وہ ایسا تجربہ ثابت ہوا میرات العروج کہ وہ ایک باقاعدہ ناول کی صورت میں اردو میں منظر عام پر آیا۔ اگر اس کا کوئی زمانی نظام دیکھا جائے ناول کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1.5 صدی پر محیط ہے۔ ناول کی جو کل عمر ہے وہ 150 سال بنتی ہے، بلکہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ناول کی ابتدا کو مرزا محمد ہادی رسوا سے جوڑتے ہیں، بعض لوگ اس کی ابتدا کو میرات العروج سے جوڑتے ہیں، اور میرات العروج جو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے وہ پہلی مرتبہ 1869 میں منظر عام پر آیا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو 31 سال وہ ہیں، 22 سال یہ ہیں، 53 سال اور 100 برس کا فاصلہ بیچ میں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا زمانہ 1836 سے 1912 کا زمانہ ہے۔ بجنور میں وہ پیدا ہوئے، دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی شخصیت پر مرزا فرت اللہ بیگ کا جو خاکہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ایک شاندار تحریر ہے جس سے آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے میرات العروج کے علاوہ جو سب سے زیادہ شہرت پائی وہ اپنے ناول ابن الوقت سے پائی۔ ابن الوقت کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سر سید احمد خان کے متعلق تھا، بعض لوگوں کا خیال ہے ایسا نہیں تھا، یہ ڈپٹی نذیر احمد کی اپنی تحریر ہے جس کا مخاطب کوئی ان کا ہم اثر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے روئے صادقہ لکھا، انہوں نے محسنات لکھا، انہوں نے ایامی لکھا، اور ان کو نہ صرف اولیت حاصل ہے اردو میں ناول نگاری کے باب میں، بلکہ ایک جو اردو کے فکشن نگار ہیں ان میں بھی وہ اولین اردو ادب کے جو معمار فکشن نگار ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کا کام فکشن تک یا ناول لکھنے تک مخصوص نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے قانون کی کتابوں کے تراجم کیے۔ ان کا پہلا جو ترجمہ تھا تعزیرات ہند پینل کوڈ کا منظر عام پر آیا۔ ان کا دوسرا ترجمہ جو محصولات کے قوانین ہیں جنہیں آپ آج کل انکم ٹیکس کہتے ہیں، یہ 1861 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا۔ اور ان کا قانون کے موضوع کا تیسرا ترجمہ قانون شہادت کے نام سے 1863 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا، اور ان کی ایک اور کتاب سماوات کے نام سے 1876 میں شائع ہوئی۔ آخری زندگی میں وہ فالج کے مرض کا شکار ہوئے، عمر بھر انسپیکٹر مدارس رہے، مدرس رہے، مختلف عہدوں پر فائز رہے، لیکن اردو ادب میں اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو بطور ناول نگار ہے جن کے ہاں عورت کا تصور، اصلاح معاشرہ، دہلی اور بالخصوص جو دہلی کے اطراف کی زندگی ہے وہ، اور اس میں جو مرد اور عورت کے کردار کے درمیان آویزش ہے اس کو کمال خوبی سے بیان کیا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جو ہمیں اگلا کردار اردو ناول کی دنیا میں اہم ملتا ہے وہ منشی پریم چند کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اختلاف موجود ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منشی پریم چند اولین مصنفین میں سے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد اولین مصنفین میں سے ہیں، لیکن یہ طے ہے
کہ منشی پریم چند کا زمانہ بعد کا ہے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کا سال وفات 1912 ہے، جبکہ منشی پریم چند اس وقت ابھی جوانی میں تھے اور وہ خاصے کم عمر تھے۔ 1880 میں منشی پریم چند پیدا ہوئے، 1936 میں انہوں نے وفات پائی، جبکہ ان کا سب سے مشہور ناول جس نے اردو میں ایک تاریخی ناول کی حیثیت حاصل کی، وہ بھی 1836 میں چھپ کر منظر عام پہ آیا، جسے آج ترقی پسند تحریک کے تناظر میں ایک ناول گنا جاتا ہے، جس کو گؤدان کا نام دیا جاتا ہے۔ گؤدان 1936 میں چھپا، جبکہ جو پہلا ناول منشی پریم چند کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ بازار حسن ہے۔ یہ ناول 1924 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ چوگان ہستی ہے جو 1935 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، اور میدان عمل ہے جو 1932 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اگر آپ منشی پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیات کو توجہ دیں، ہم کوشش کریں گے تو منشی پریم چند کا بنیادی موضوع ہندوستان کی دیہی زندگی ہے۔ اس میں ہم پہلے منشی پریم چند پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، آپ چاہیں تو اس گفتگو سے رجوع کر سکتے ہیں، جس میں منشی پریم چند کے افسانے کفن کے تجزیے میں منشی پریم چند کے جو فن ہے اس کا تقابلی مطالعہ کیا گیا۔ لیکن یہ طے ہے کہ منشی پریم چند کا ناول گؤدان ہو یا دیگر ان کی تحریریں ہوں، بازار حسن ہو یا دیگر کی تحریریں ہوں، ان میں پریم چند کی وہ اڑان نہیں ہے جو گؤدان اور کفن میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منشی پریم چند کی ان دو تحریروں کو ان کی نمائندہ تحریریں تصور کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے۔ منشی پریم چند سے بھی پہلے جو نام اردو ناول میں زیادہ اہمیت کہاں ملا ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے۔ ہادی رسوا 1858 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1931 میں وفات پائی۔ یہ مختلف فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، لیکن ان کا اصل کارنامہ لکھنؤ کی ایک خاتون جو شاعرہ بھی تھی اور گائیکا بھی تھی، موسیقار بھی تھی، امراؤ جان ادا یا امراؤ کا کرداری ناول لکھنا ہے، جس کا عنوان امراؤ جان ادا تھا۔ یہ ناول زمانی ترتیب میں اردو کا دوسرا باقاعدہ ناول ہے جو 1869 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، اور 1899 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، اور 1972 میں اس پر پہلی فلم بنائی گئی جس کا نام امراؤ جان ادا تھا۔ گو امراؤ جان ادا پر ایک سے زیادہ فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن 1972 میں بنائی گئی فلم جس میں ریکھا ہندوستانی اداکارہ نے امراؤ کا کردار کیا، وہ ایک بنیادی اس کا حوالہ بنی، اور اس سے اس ناول کی شہرت جو ہے وہ دو چند ہو گئی، اور بہت زیادہ خود مرزا بھی مشہور ہوئے اور امراؤ جان ادا بھی مشہور ہوئی، اور اس سے فیض آباد میں جو فیض آباد سے لکھنؤ تک جو اس وقت کا بازار کا جو تصور تھا اسے بھی عام کرنے میں خاص مدد حاصل ہوئی۔ یہ جو سارے ناول ہیں حتیٰ کہ امراؤ جان ادا تک، ان کا اسلوب اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن یہ اسلوب داستان کے اسلوب جیسا نہیں ہے، یہ اسلوب قدیم اسلوب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ امراؤ جان ادا پڑھتے ہیں تو ناقدین کا یہ خیال ہے کہ اس میں مصنف نے اپنے ریاضی دان ہونے کا خاص فائدہ اٹھایا اور ایسے تجربات کیے ہیں جو ایک ریاضی دان کرتے ہیں، اور ایسی ایسی شکلیں بنائی ہیں ناول میں، تکنیک کی، کرداروں کی پیچیدگی اس طرح سے کی ہے جو ناول کا حسن ہے، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ناول نگار بہت پیچیدہ اور پرپیچ گلیاں بنانے کے بعد اچانک سے ایک ایسا واقعہ، ایسا منظرنامہ، ایسا تاثر، ایسا خیال تخلیق کرتا ہے جو پڑھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ناول کی قرت قاری کے شعور کے ساتھ ساتھ اس کے تجرباتی وجدان کو بھی نئی زندگی دیتی ہے، نئی رفت بخشتی ہے۔ امراؤ جان ادا کے بعد اور منشی پریم چند اور ڈپٹی نذیر احمد کے بعد ہمارے ہاں جو ناول ہے وہ ایک نئی کروٹ لیتا ہے۔ گو اس کروٹ کی ابتدا گؤدان سے ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ایماندارانہ طور پر دیکھیں تو خود امراؤ جان ادا 1899 میں ہی ترقی پسند تحریک کا ترجمان بن جاتا ہے، کہ اس میں یہ بات درست ہے کہ سرمایہ داری کے حوالے سے تو کوئی خاص مواد نہیں ہے، لیکن دولت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اس میں عورت کی جو خرید فروخت ہے، عورت کا بطور پروڈکٹ استعمال کیا جانا ہے، اور اس کے احساس اور اس کے جذبے کو بے توقیر کرنا ہے، اس کو کمال خوبی کے ساتھ نوابین کا ماحول، فیض آباد، لکھنؤ، دلی کے دیگر نوابین کے شوق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، سلامیاں، جو بھی چیزیں تھیں
کمال خوبی کے ساتھ مرزا صاحب نے انہیں قلم بند کیا. یہاں تک آتے آتے گو اس ترتیب میں عبدالعلیم شرر بھی موجود ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر ان کا حوالہ نہیں دے رہا زیادہ تفصیل کے ساتھ، کیونکہ میری رائے میں جب آپ فردوس بری کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر جدید ناولوں میں آپ کو نسیم حجازی کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، پھر جدید ناولوں میں آپ کو اس سارے پاپولر لٹریچر کا تذکرہ کرنا چاہیے جسے دوام ملی یا جسے لوگوں نے پسند کیا. لیکن چونکہ ہم ایک خاص ادبی معیار مقرر کر رہے ہیں تو ہم ایسے کسی بھی ادب پر اس وقت بحث نہیں کریں گے جو مذہبی تناظر میں یا دینی تناظر میں یا اساطیری تناظر میں ایک خاص شناخت رکھتا ہو، کیونکہ عبدالعلیم شرر کا ناول فردوس بری کا تناظر ایک خاص مذہبی واقعہ ہے، خاص مسالک کی کچھ فکریات ہیں، اور اس سے ایک خاص طرح کی جو تربیت ہے اس کا ایک امکان پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. 1935-36 میں جب گودان تخلیق ہوا تو اردو ناول میں ایک بڑی جست آتی ہے جسے آپ اس کا دوسرا پیرایا کہہ سکتے ہیں، اور یہ جست ترقی پسند تحریک کے اردو ناول پر اثرات ہیں. جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اردو ناول کی ابتدا فرانس سے، برطانیہ سے، روس سے ہوتی ہے، اور خود ان علاقوں میں ترقی پسند تحریک کے بڑے زبردست اثرات ہوتے ہیں. حالانکہ جو روس کا ناول ہے ٹالسٹائی کی صورت میں، دوستویفسکی کی صورت میں، دیگر مصنفین کی صورت میں پہلے سے ہی زندگی کی باریکیوں کو اور روس کا جو زرعی سماج ہے اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی تہہ داریاں ہیں، انہیں ناول کے موضوع میں سموئی ہوئی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ چیخوف اور گورکی کے بعد جو ترقی پسند مصنفین ہیں انہوں نے انگریزی ناول کو اور روسی ناول کو، فرانسیسی ناول کو، جرمن ناول کو کئی نئی رنگوں سے آشنا کیا. لیکن آج کا ہمارا موضوع چونکہ غیر ملکی ادب کے معاملے میں نہیں ہے، تو ہم اپنے ادب میں دیکھ رہے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے پہلے سرشار، حتیٰ کہ سرشار نے کھوجی جیسا ایک کردار تخلیق کیا جس نے ایک نئی راہ فراہم کی، اور آج بھی آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ نعیم کا کردار ناولوں کے ذریعے سامنے آیا، گوتم نیلمبر کا کردار ناولوں کے ذریعے سامنے آیا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے کہ جہاں ناول کی مجموعی کہانی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور اس میں پیش کردہ کردار حاوی ہو جاتا ہے. ایلی حاوی ہو گیا، الیاس لوگوں کو بھول گیا، ایلی حاوی ہو گیا. تو ڈپٹی نذیر احمد، عبدالعلیم شرر، سرشار، منشی پریم چند، مرزا محمد ہادی رسوا کے بعد دوسری جست ناول کی شروع ہوتی ہے جسے آپ جدید ناول بھی کہہ سکتے ہیں. ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ آج کے ناول کو جدید ناول کہا جاتا ہے. آج کا ناول رد جدیدیت یا مابعد جدیدیت اور مابعد نوآبادیات کا نمائندہ ہے. ہم اس پر الگ سے بحث کریں گے. تو جدید ناول میں ترقی پسند تحریک کے اثرات ہوتے ہیں جس کی ابتدا امراؤ جاندا اور گودان سے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو بڑا نام پہلا ہمارے یہاں آتا ہے سجاد ظہیر کا ہے، جس میں سجاد ظہیر کا ناول گریز بنیادی اہمیت کا حامل ہے. گو یہ بحثیں موجود ہیں کہ گریز کوئی بڑا ناول ہے یا کوئی دیگر ناول جو ہیں جیسے عزیز احمد کا کے ناول ہیں. معذرت، عزیز احمد کا ناول گریز اس منظر میں اہم ہے اور سجاد ظہیر کی تحریروں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. عزیز احمد کا اگر ہم زمانی حوالے سے دیکھیں تو 1914 میں عزیز احمد پیدا ہوئے اور 1978 میں انہوں نے وفات پائی. ان کے ساتھ کئی ناول منسوب ہیں. آگ ہے جو کشمیر کے تناظر میں لکھا گیا، ایسی بلندی ایسی پستی ہے جو لکھنؤ کی تہذیب کے تناظر میں لکھا گیا، اور گریز ہے جو برطانوی جو استعمار ہے اس کے تناظر میں لکھا گیا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ترقی پسند تحریک کے اثرات جن مصنفین کے ہاں پریم چند کے بعد بہت نمایاں صورت میں ناول نگاری کے باب میں سامنے آتے ہیں، ان میں عزیز احمد ایک بڑا نام ہے. عزیز احمد کے بعد ہمیں ناول کی دنیا میں کرشن چندر ایک ایسا نام ملتا ہے جس میں بہرحال ایک مذہبی تعصب ہونے کے باوجود اس کے ناولوں کی فضا بڑی لاجواب ہے. شکست کرشن چندر کا ایسا ناول ہے جس کے تذکرے کے بغیر آپ نہ تو ترقی پسند تحریک کی کسی بھی تصویر کو مکمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اردو ناول کی تاریخ کو کسی بھی حوالے سے کوئی حتمی رنگ دے سکتے ہیں، اس میں اس کے مکمل رنگ بھر سکتے ہیں. اس میں کرشن چندر کا آپ زمانہ دیکھیں تو کرشن چندر کا سال پیدائش 1913 جبکہ سال وفات 1977 ہے. اور اس میں جو کرشن چندر کے ساتھ سب سے مختلف چیز ہے جس کا عموماً طالب علموں سے ذکر نہیں کیا جاتا، وہ ایک سلسلہ وار ناول ایک گدھے کی سرگزشت ہے.
جو کہ علامتی ہے. میں اس ناول کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اور یہ پہلی مرتبہ 1961 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، جسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگوں نے بہت دلچسپی سے پڑھا. اور یہ ایک نیا موڑ بھی تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دوسرا موڑ، دوسری جست ترقی پسند تحریک ہے، تو اسی ترقی پسند تحریک میں چونکہ معاشرے کو بالخصوص دیکھا جا رہا تھا، تو معاشرے کی کئی پرتوں کو علامتی صورت میں سامنے لایا گیا. ایک گدھے کی سرگزشت سے آپ کے ذہن میں موجودہ جو ڈنکی راجہ ہے اس کے حوالے سے چیزیں منظر عام پر آئی ہوں گی یا ذہن میں کودیں گی، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈنکی راجہ کا تصور یا سپرمین کا تصور یہ کوئی آج کا نہیں ہے. انسان نے بہت پہلے سے چیزوں کو علامتی رنگ میں بیان کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس کی پہلی مثال 1961 میں کرشن چندر کا جو ناول ہے گدھے کی سرگزشت، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی دوسری جو قسط سامنے آئی وہ گدھے کی واپسی کے نام سے آئی، جو 1962 میں چھپی. اور تیسری قسط اس کی ایک گدھا نیفا میں. نیفا آج کل کے ہمارے بچے چونکہ جدید ہو گئے، امریکہ سے متاثر ہو گئے، پینٹ بوشرٹ پہنتے ہیں، بیلٹ باندھتے ہیں، تو نیفا شاید وہ نہیں جانتے. شلوار کے اندر ایک اوپر بنی ہوئی جگہ ہوتی ہے جس میں ایک رسی یا ہزار بند، آپ چاہیں تو رسی ڈال لیں، ویسے ہزار بند ڈالا جاتا ہے. اور اس کے لیے عموماً گھروں میں پینسلیں اور پین استعمال کی جاتے ہیں، لیکن اس کے ایک ہزار بند ڈالنے والی بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے نالے پونی کہتے ہیں. تو اس ایک مخصوص جگہ کو نیفا کہا جاتا ہے. قدیم زمانے میں لوگ نیفے میں پیسے رکھا کرتے تھے، اس کے اندر ایسے جگہ بنا لیا کرتے تھے، اسے فولڈ کر کے اس میں اپنی رقوم چھپایا کرتے تھے، اس میں اپنی اشیاء چھپایا کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیہی علاقوں میں جائیں تو نیفے میں کسان اپنے موبائل رکھ کر اور کھیت کو پانی دے رہا ہوگا، چارہ کاٹ رہا ہوگا، گھاس کا اپنا کام کر رہا ہوگا. تو کرشن چندر نے کمال طریقے سے گدھے کو نیفے میں رکھ کر ایک فکشن کی نئی طرح دریافت کی اور اس پر کام کیا. کرشن چندر کے ساتھ ہی ترقی پسند تحریک کا ایک اور اہم حوالہ عصمت چغتائی کا ہے، جن کا زمانہ 1915 سے 1991 تک ہے. آپ جانتے ہیں عصمت کو ان کے افسانے لحاف کی وجہ سے، جس میں ہم جنس پرستی کے کچھ نشانات ہیں. واضح کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس افسانے کی مجموعی فضا دو خواتین کے باہمی جنسی جو معاملات ہیں، تسکین کے جو پہلو ہیں، ان کی وضاحت کرتی ہے. اور وہی عصمت چغتائی کی شہرت کا سبب بنا. لیکن اس کے ساتھ ہی عصمت کے ناول ٹیڑھی لکیر، دل کی دنیا، ضدی کی اہمیت بھی کسی طور کم نہیں ہے. عصمت کا پہلا ناول ضدی تھا جو 1940 میں منظر عام پر آیا، لیکن اس کو خاص شہرت نہیں ملی. پھر ان کا دوسرا ناول ٹیڑھی لکیر 1945 میں چھپ کر منظر عام پر آیا. اور ان کا تیسرا ناول دل کی دنیا 1972 میں چھپ کر منظر عام پر آیا. اور جو تیسرا ناول تھا اس کا موضوع حالانکہ مختلف تھا، بغاوت کا موضوع ہے. اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہو چکا تھا اور ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف ایک خاص طرح کی فضا بنائی جا چکی تھی. تو اس ناول کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مورخین اس کے عصمت کے اس ناول کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ انہوں نے ٹیڑھی لکیر کو دی. عصمت چغتائی کے ساتھ ہی عزیز احمد کا ایک اور ناول شبنم چھپ کر منظر عام پر آتا ہے، جس کا جو سال اشاعت ہے وہ 1969 ہے. اس ناول میں منشی عزیز احمد نے جو لکھنؤ کی فضا ہے اس پر ایک ڈسکورس قائم کیا ہے، کلام کیا ہے. گو ان کا ایک اور ناول ایسی بلندی ایسی پستی میں جس خوبصورتی کے ساتھ لکھنؤ کی فضا کو بیان کیا گیا ہے اس کی دوسری مثال موجود نہیں ہے. بالکل ویسے ہے جیسے شام اودھ میں اودھ اور لکھنؤ اور فیض آباد کی فضا کا جو ایک چاشنی تھی، جو ایک اس میں تہذیب اور جو تمدن کے مختلف حوالے تھے انہیں بیان کیا گیا تھا. اور احسن فاروقی کے شام اودھ جو 1968 میں پہلی مرتبہ چھپ کر منظر عام پر آتا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی مقابلے کا ناول ہے تو وہ عزیز احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی ہے. گو اس کے بعد اسی موضوع پر قرۃ نے بھی میرے بھی صنم خانے جیسا ناول لکھا. اور قرۃ العین حیدر کا چونکہ موضوع وسعت آمیز ہے، ان کے ہاں چیزیں بڑے کینوس پر دیکھی جاتی ہیں، ہم ان کا جزوی طور پر تو مطالعہ کرتے جائیں گے، لیکن بالخصوص ہم ان کے ناول آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، آخر شب کے ہم سفر، چاندنی بیگم، انہیں الگ سے بھی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. اس پورے زمانے میں جب ترقی پسند تحریک بھی اپنے اوج پر ہوتی ہے اور دیگر چیزیں بھی اپنی دلچسپی کے سامان رکھے ہوتے ہیں، تو ہمیں درمیان میں کچھ متوسط طبقے کے مصنفین دکھائی دیتے ہیں جو سرحد کے اس طرف بھی ہیں
سرحد کے اس طرف بھی ہیں. ان کے ناولوں کا اسلوب ایسا کوئی اعلیٰ ادبی اسلوب نہیں ہے. جیسے رہائی لکھا داؤد رہبر نے، جیسے رشید اختر نے 15 اگست لکھا، جیسے احمد اسلم نے رقص ابلیس لکھا، جیسے نسیم حجازی نے خاک اور خون لکھا، جیسے رئیس جعفری نے مجاہد لکھا. یہ ایسے ناول تھے جن کی جو مجموعی فضا ہے وہ تو 47 کی تقسیم کے گرد گھومتی ہے، لیکن ان کا منظرنامہ اس قدر اہم نہیں ہے کہ انہیں اردو ناول نگاری کے A+ درجے میں یا اعلیٰ درجے میں جگہ دی جائے، لیکن ان کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی کوئی ایک عالمانہ روش نہیں ہوگی، لہذا ان کا تذکرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ان ناولوں کے ساتھ جو مصنفہ اسی زمانے میں 1970 کے ارد گرد پورے زور کے ساتھ سامنے آتی ہیں وہ قرۃ العین حیدر ہیں. قرۃ العین حیدر کا پہلا جو ناول ہے وہ 1952 میں سفینہ غم دل کی صورت میں چھپ کر منظر عام پر آیا، جس کا موضوع ہندوستان میں ڈوبتی ہوئی جو تہذیب ہے، جس پر بعد میں ڈاکٹر مبارک نے بڑے شاندار کام کیے ہیں. آپ کو عموماً نصابات میں پڑھایا جاتا ہے کہ چونکہ مغل حکمران عیش و عیاشی میں مشغول ہو گئے تھے اور وہ عیش پرست تھے، وہ عیاش تھے، وہ عورت بازی کرتے تھے، وہ ناچ گانا دیکھتے تھے، وہ قلم چلانے سے اور تلوار چلانے سے تہی ہو گئے تھے، تو انگریزوں نے ان پر آ کر قبضہ کر لیا. حقائق اس کے برعکس ہیں. اس پر ہم تفصیل سے الگ سے بات کریں گے، لیکن آپ خود سے پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر مبارک علی جو ایک رسالہ بھی تاریخ کے نام سے جاری کرتے رہے ہیں تمام عمر اور نہایت قابل آدمی ہیں، ان کی آپ تحریریں پڑھ سکتے ہیں جو دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں مغلوں نے جو تہذیبی بنیاد رکھی، جس ثقافت کو پروان چڑھایا، جس رکھ رکھاؤ تمیز اور جس طرح کی روایات کو پروان چڑھایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور اگر مغلوں کے زوال کی کوئی سب سے بڑی وجہ تھی تو وہ ہندوستان میں داخلی انتشار اور ٹیکنالوجی سے ان کی عدم واقفیت تھا. ان تمام مباحث کو تخلیقی صورت میں عزیز احمد نے سمیٹا، شام اودھ میں حسن فاروقی نے سمیٹا، اور قرۃ العین حیدر نے بار بار اس پر لکھا. قرۃ العین حیدر کے جس ناول کو بے شمار شہرت ملی وہ ان کا 1959 میں پہلی دفعہ چندر گپت موریہ کے عہد سے 1947 کے منظرنامے تک آنے والا ناول آگ کا دریا ہے. وہ 1947 کے منظرنامے کو تو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو کالونیل پیریڈ ہے، نوآبادیاتی نظام ہے، اس تک آتے آتے کمال جیسے کرداروں نے اس کی کہانی کو بہت لاجواب طریقے سے بیان کیا. اور قرۃ کی فن پر فنی حیثیت سے بھی، صنعتی دور کے اثرات کی حیثیت سے بھی، صنفی اور کرداری حیثیت سے بھی ایک نشست میں گفتگو کرنا اور اس کا حق ادا کرنا ناممکنات کے برابر ہے. قرۃ کا ایک اور ناول آخر شب کے ہم سفر 1979، جس کا موضوع مکتی بانی تحریک ہے، جس کا موضوع سقوط بنگال ہے، جس کا موضوع جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک اختلافی صورتحال تھی جو 1960 کے ارد گرد شروع ہو گئی، جس میں بنگال میں موجود جو سکول ٹیچرز ہیں اور سکول کے بچے ہیں ان کو عسکری تربیت دی بھارت نے، ان کو وفاق کے پہلے کراچی اور پھر اسلام آباد کے خلاف اکسایا، اور آخر کار جو بارڈر انڈیا کی طرف سے تھا اس سے بھارتی افواج اس میں داخل ہوئی اور پاکستان کے ایک حصے کو ان سے الگ کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. اس پر قرۃ العین حیدر کے بعد اگر کوئی ناول اہم ہے تو وہ خالد فتح محمد کا خلیج ہے. لیکن جتنا ہم نے آخر شب کے ہم سفر کو ڈسکورس کا حصہ بنایا ہے، قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ خالد فتح محمد کے ناولوں کو عموماً بھی اور بالخصوص خلیج کو بھی اردو میں اس طرح سے ڈسکورس کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کے علاوہ گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا جو 1988 میں چھپ کر سامنے آیا، اور چاندنی بیگم جو 1990 میں چھپ کر سامنے آیا، اردو ناول نگارے کی تاریخ میں بڑے اہم ناول سمجھے جاتے ہیں. قرۃ العین حیدر کے ساتھ جو اگلا نام ہے فضل احمد کریم فضلی کا ہے، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناول منسوب نہیں ہے، لیکن جو ایک ناول خون جگر ہونے تک ان کے ساتھ منسوب ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، وہ اسلوبیاتی سطح پر ہو، کردار نگاری کے حوالے سے ہو، منظر نگاری کے حوالے سے ہو، اور تاریخی تناظر ہو، کیونکہ انہوں نے جو بنگال کا قحط ہے اس کو 1957 میں خون جگر ہونے تک میں قلم بند کیا اور ایک بالکل مختلف فضا بنا کر اردو ناول کو خاصا انہوں نے ثروت مند کیا.
فضل احمد کریمی کا زمانہ 1906 سے 1981 تک کا ہے، اور ان کا یہی ایک ناول اردو ناولوں میں غلام الثقلین نقوی کے ناول میرا گاؤں کی طرح بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم غلام الثقلین نقوی کا ساتھ تذکرہ کرتے جائیں، انہوں نے ایک ہی معروف و مشہور ناول میرا گاؤں لکھا، جس میں ایک گاؤں اور اس کے کنارے، داخلی کنارے پر موجود چکی کی علامت کے ساتھ پوری جو پنجاب کی جو دیہی زندگی ہے اس کو کمال خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور جو 1980 کے بعد کا ناول ہے اردو ناول، وہ میرا گاؤں کے اثرات سے کسی بھی طور تئی نہیں رہا۔ ہر ناول نگار پر اگر کسی ناول نگار کے، سینئر ناول نگار کے اثرات ہیں تو وہ غلام الثقلین نقوی کا ناول میرا گاؤں ہے۔ اس کے بعد جو اہم کردار ہے وہ 1923 میں سے 2006 تک ناول کی دنیا پر چھائے رہنے والے شوکت صدیقی ہیں۔ شوکت صدیقی کے 3 ناولوں نے بہت گونگا بلند کیا۔ ان کا پہلا ناول 1956 میں کمین گاہ کے نام سے چھپا، ان کا دوسرا ناول 1988 میں جانگلوس کے نام سے چھپا، ان کا تیسرا ناول 1990 میں چار دیواری کے نام سے چھپا، جبکہ ان کا پہلا ناول دوسرا ناول 1958 میں خدا کی بستی نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ آپ کو یہ شاید جان کر حیرت ہوگی کہ خدا کی بستی پر فلم بھی بنائی گئی، خدا کی بستی پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ بھی بنایا، اور اس کے بعد جو ان کا ناول جو ادھورا رہا ان کی زندگی میں 2.5 جلدوں پر، 2 جلدوں 3 جلدوں پر محیط تھا، جانگلوس، جس میں جنوبی پنجاب اور داخلی سندھ ہے اس کی صورتحال کو بیان کیا گیا۔ اور شاید آپ یہ جان کر بھی حیران ہو کہ شوکت صدیقی اردو تاریخ کے مہنگے ترین ناول نگار ہیں، جن کے ناول اردو ڈائجسٹوں میں شائع ہوتے تھے، اور انہیں اس زمانے میں 80s میں ہزاروں روپے ماہانہ جو ڈائجسٹ کے مدیران ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے۔ شوکت صدیقی کے بعد یا شوکت صدیقی کے ساتھ جو اہم ناول نگار ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا ناول ہے اور ان کی بنیادی شناخت افسانہ نگار کی ہے۔ وہ ہمارے سکھ جولاہے ترخان راجندر سنگھ بیدی ہیں، جو اپنی تحریروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک فکشن نگار کو یا ایک افسانہ نگار کو ایک افسانہ اسی طرح کس کر لکھنا چاہیے جیسے ایک ترخان کس کر منجی بناتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی راجندر سنگھ بیدی جو 1915 میں پیدا ہوئے، 1984 میں وفات پائی، ان کا ایک ناول ایک چادر میلی سی 1947 کے تناظر میں ہے، جو چھپ کر بھی منظر عام پر آیا اور فلمی دنیا میں بھی اسی نام سے اس کی فلم بنی اور اس نے خوب تہلکہ مچایا۔ آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اردو میں جتنے ناول نگار ہیں ان کی اولین شناخت زیادہ تر کی غالب لوگوں کی، وہ منشی پریم چند ہوں، وہ اس کے بعد یہ عبداللہ حسین ہوں، وہ شوکت صدیقی ہوں، وہ قرۃ العین حیدر ہوں۔ قرۃ کے خاص ساتھ تو خیر یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن راجندر سنگھ بیدی ہوں، کرشن چندر ہوں، عصمت چغتائی ہوں، ان سب کی بنیادی شناخت افسانہ نگار کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ناول بھی لکھے اور کمال بڑے ناول لکھے۔ اس کے بعد شوکت صدیقی کے بعد عبداللہ حسین کا نام ہے، خدیجہ مستور کا نام ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں جو ابتداً 1962 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، اور جس میں 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا نقشہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے اور برٹش راج پنجاب میں اپنی فوج کی بھرتیوں کے لیے لوگوں کو تلاش کرتی ہے اور گاڑیوں میں بھرتی ہے، وہاں سے منظرنامہ مسلمان سکھ جو پنجاب ہے اس کی تشکیل سے، اس کے ماحول کی تخلیق سے آگے بڑھتا ہو 1947 تک آتا ہے۔ اداس نسلیں پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا رہا کہ یہ شاید کہیں آگ کا دریا سے متاثرہ ہے، لیکن یہ نہایت ہی فضول اور غیر علمی اعتراض ہے۔ آگ کا دریا کا موضوع چندر گپت موریہ کے عہد سے لے کر اور جدید زمانے کے ہندوستان میں گم شدہ تہذیبوں کے نوعے ہیں، ان تہذیبوں کی تلاش ہے، اس میں زندگی ایک بہت بڑے کینوس پر مبنی ہے۔ جبکہ عبداللہ حسین نے دو عظیم جنگوں کے ساتھ 1947 کے واقعے کو ریلیٹ کیا ہے، اور آپ کو وہ ناول پڑھتے ہوئے ان جنگوں میں چلتی گولیوں، ان گولیوں کی بدبو، ان کے خالی خول، اس میں جو غلام اقوام کے زندگی اور موت کی کشمکش سے میں لپٹے ہوئے افراد، اس میں آپ کو خندقیں، اس میں آپ کو نعیم جیسا مفاد پرست کردار، ان میں عذرا جیسی ایک ایسی عورت جو اپنے داخل کے ساتھ جنگ لڑتی رہتی ہے، اور ایک نئی زندگی کے بالکل مختلف مناظر ملتے ہیں، اور یہ جو ایک خیال ہے نہایت ہی بودھا خیال محسوس ہوتا ہے۔
اور اگر عبداللہ حسین کی ناول نگاری کو دیکھنا ہو تو نادار لوگوں کے ساتھ یہ تصویر مکمل ہوتی ہے، جس میں وہ 1947 سے 1971 تک کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ حسین کے ساتھ ایک اور مصنفہ ناول نگار خدیجہ مستور ہیں، جن کا زمانہ 1927 سے 1982 تک کا ہے۔ خدیجہ مستور احمد ندیم قاسمی کے ہمراہی میں اپنا قدم آگے بڑھاتی رہیں۔ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قاسمی صاحب انہیں اپنی بہن کی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے لاہور میں ان کی خاص تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا اور ان کی ادبی اٹھان میں بھی مددگار رہے۔ لیکن خدیجہ مستور کی بنیادی پہچان 1962 میں چھپ کر منظر عام پر آنے والا ان کا ناول آنگن ہے، جس میں ایک آنگن کے ذریعے اور اس میں موجود کرداروں کے ذریعے پورے ہندوستان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی آنگن میں کانگریس تھی جو ہندوؤں کی نمائندہ تھی، اسی آنگن میں مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کی نمائندہ تھی، اسی آنگن میں عالیہ تھی جو عورت کی نمائندگی کرتی ہے، اسی آنگن میں پھپھی ہے جو جدید عورت کی، جو انگریزی تعلیم حاصل کرتی ہے، جو بال کٹواتی ہے، جو دوپٹہ نہیں پہنتی، جو ڈیپ یا گہرے گلے پہنتی ہے، جو اپنی مرضی سے شادی کرنے کو جائز تصور کرتی ہے۔ اور اسی ناول میں وہ جو سارے مسائل ہیں جس میں کوٹھے کا کردار تھا، طوائف کا کردار تھا، نظر انداز کیے ہوئے بچے تھے، اور مشرقی تہذیب کے تمام رنگوں کو کمال خوبی کے ساتھ خدیجہ مستور نے آنگن میں سمویا ہے۔ یہ یاد رہے کہ خدیجہ مستور ایک اور معروف افسانہ نگار ہاجرہ مسرور کی بہن ہے، لیکن خدیجہ نے جو شہرت کمائی وہ ہاجرہ مسرور کے حصے میں نہ آئی۔ گو ہاجرہ مسرور کی کہانی ایک کہانی بڑی پرانی جو گھریلو واقعات کے حوالے سے اور شوہر بیوی کے جو جدید بدلتے ہوئے منظرنامے ہیں اور ان میں طلاق کے جو اسباب ہیں اس کو کمال خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی کچھ کہانیوں میں اور جو منافقت ہے معاشرے کی اس میں بیان کیا۔ لیکن خدیجہ مستور کو ناول میں جو پذیرائی ملی وہ ان کی بہن فکشن میں یا افسانے میں بھی حاصل نہ کر سکی۔ اس کے ساتھ حیات اللہ انصاری کا نام بڑا اہم ہے۔ حیات اللہ انصاری کا نام ترقی پسند مصنف کے طور پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گو حیات اللہ انصاری کے ساتھ زیادہ کتابیں نہیں ہیں، ان کا ایک ہی ناول لہو کے پھول شائع ہوا، لیکن یہ اردو کا آج تک لکھا جانے والا سب سے ضخیم ناول ہے۔ اس کی 5 جلدیں شائع ہوئیں اور یہ کئی ہزار صفحات پر پھیلا ہوا ناول ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا ناول اردو میں سمجھا جاتا ہے وہ جانگلوس ہے، جس کے صفحات کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، جو لگ بھگ 2.5 ابواب پر یا 2.5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 2 قسطیں اس کی یا 2 اس کے حصے مکمل طور پر چھپ چکے تھے، جبکہ اس کے بعد زندگی نے یاوری نہ دی۔ اسے ڈرامائی صورت میں بھی پی ٹی وی نے جانگلوس کو پیش کیا، لیکن اس کو بھی بعض انتظامی یا بعض قومی مسائل کے سبب سے درمیان میں ختم کر دیا گیا۔ حیات اللہ انصاری کے ساتھ ہی جو مصنفہ بڑی اہم ہے ہمارے پنجاب کی دیہات کی تہبند باندھنے والی سادہ لوک ریت سے جڑی ہوئی اور بظاہر نہایت معصوم جمیلہ ہاشمی ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا ناول تلاش بہاراں 1961 میں جو چھپ کر منظر عام پر آیا اور جس کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے وہ کوئی شیلے، آپ جانتے ہیں ایک انگریز شاعر ہیں، شیلے کی نظموں کی طرح ترنم، موسیقیت، خوبصورتی، زندگی کی شیرینی اور مٹھاس سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں تلاش بہاراں سے خاص شہرت ملی۔ ان کی بیٹی بھی پاکستان سے ابھی باہر گئی ہیں، عائشہ صدیقہ، جن کی ایک متنازع کتاب منظر عام پر آئی اور وہ اس وجہ سے انہوں نے وہ دبئی، پہلے انگلینڈ اور پھر دبئی چلی گئیں۔ لیکن جمیلہ ہاشمی کا اردو ادب کے معماروں میں بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے دشت سوس جیسا کرداری ناول تاریخ کو ناول میں جس طرح جمیلہ ہاشمی نے بیان کیا، 1983 میں دشت سوس چھپ کر پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جمیلہ ہاشمی کے ساتھ ایک اور نام جو بالکل اچھوتا نام ہے، میں ایک لفظ ضرور کہتا جاؤں گا کہ جو تجربہ علی پور کاہلی کی صورت میں اردو ناول کے ساتھ ممتاز مفتی کر گئے ہیں، وہ تجربہ کسی دوسرے ناول نگار کے حصے میں نہیں آیا، جس میں الیاس ایلی کا کردار اور ٹین کا سپاہی اس کے والد کا کردار ایسی علامتیں بنے ہیں جسے اردو ناول کبھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ اردو ناول کے بارے میں جو اردو سے تعصب رکھنے والے لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اردو کا جو ترانہ ہے، جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے وہ تک اردو زبان میں نہیں ہے، یہ وہ بودے اور متعصب لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ زبانیں کن آمیزوں سے بنتی ہیں، ان میں کس طرح بدیسی زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، خواہ وہ انگریزی ہو، خواہ وہ اردو ہو، خواہ وہ فارسی ہو، خواہ وہ ہندی ہو، یہ کئی زبانوں کے باہمی
اشتراک سے، اختلاط سے تشکیل پاتی ہے، اور اس میں دوسری زبانوں کا در آنا زبان کی خوبی ہوتی ہے۔ یہی بودھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو میں بڑا ناول نہیں لکھا گیا، جبکہ میں نہایت محتاط طور پر کہہ رہا ہوں کہ اردو میں ایسے کئی ناول ہیں جو عالمی سطح پر، علی پور کا ایلی کو عالمی سطح کے کسی بھی ناول سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ علی پور کا ایلی کا پلاٹ، علی پور کا ایلی کی ٹریٹمنٹ، علی پور کا ایلی کی تکنیک، اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ناول نگار جنسی پیچیدگیوں میں سے کردار اس طرح نکال کر باہر لیتا ہے کہ پڑھنے والا شش در رہ جاتا ہے۔ علی پور کا ایلی اپنے قاری کو ہنساتا ہے، ان سے رلاتا ہے، ان سے کہہ بلند کرواتا ہے، ان سے دھاڑے مرواتا ہے، اور وہ جو ٹین کا سپاہی ہے الیاس کا باپ، کیونکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کی سوانی، خود نوشت سوانح عمری ہے جس کے لیے وہ اقرار نہیں کرتے، تو انہوں نے اسے ناول کا نام دیا ہے۔ علی پور کا ایلی کے ساتھ مفتی کا دوسرا ناول الکھ نگری ہے جو علی پور کا ایلی کے بعد منظر عام پر آیا، لیکن میں اپنی ذاتی رائے میں آپ کو بتاؤں تو الکھ نگری کا تقابل کسی بھی صورت علی پور کا ایلی سے نہیں کیا جا سکتا۔ الکھ نگری کا مزاج علی پور کے ایلی سے بہت کم تر درجے کا ہے، اور اس کی لکھت میں وہ بات، وہ تخلیقی جان، وہ کرافٹ اور وہ انفرادیت، ندرت خیال نہیں ہے جسے آپ حسن ادا کا نام دیتے ہیں، اور جو علی پور کا ایلی کا خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ قاضی عبدالستار کا نام بڑا اہم ہے، جن کا زمانہ 1933 سے 2018 کا ہے۔ قاضی صاحب کا ایک ہی ناول شب گزیدہ جو 1966 میں چھپ کر منظر عام پر آیا، نہایت اہم ناول سمجھا جاتا ہے۔ گو انہوں نے کرداری ناول بھی لکھے جس میں ان کے ناول خالد بن ولید کو خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن شب گزیدہ کو اردو ناول کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد تقسیم کے موضوع پر، اور جو تیسری جست ہے ہمارے ناول کی، ہم نے پہلی جست کا تذکرہ کیا جو سرشار منشی پریم چند، ڈپٹی نذیر احمد، امراؤ جاندہ اور عبدالعلیم شرر سے ہوتی ہوئی دوسرے پڑاؤ میں جب داخل ہوتی ہے تو گعود عام سے اور آگے بڑھتی ہے، اور ترقی پسند تحریک اس میں شامل ہوتی ہے، کرداری ناول اس میں شامل ہوتے ہیں، تاریخی ناول اس میں شامل ہوتے ہیں، اور تیسرا پڑاؤ اس کا ترقی پسند تحریک سے باہر جا کر 47 کے واقعات پر لکھنا ہے، اور 47 واقعات کے ساتھ ساتھ نوآبادیات کے واقعات پر لکھنا ہے۔ اس پڑاؤ کا پہلا بڑا ناول انتظار حسین کا بستی ہے جو 1980 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ ویسے آپ اسی تناظر میں شوکت صدیقی کے ناولوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی تناظر میں کرت کے بھی کئی ناولوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسی تناظر میں شام اودھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی تناظر میں آپ عبداللہ حسین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اداس نسلیں در حقیقت کالونیل پیریڈ جو ہے، نوآبادیاتی جو عہد ہے ہندوستان کا، اس میں پنجاب کی جو مختلف نوآبادیاتی کمین گاہیں ہیں ان کے منظر ناموں کی تشکیل کرتا ہے، اور ان میں عام آدمی کی زندگی کے ساتھ ساتھ فوجی زندگی، ہندوستان کی زندگی، برطانیہ کی زندگی، دو عظیم جنگوں میں شریک فوجیوں کی زندگی، ان کو لاحق زندگی اور موت کے مراحل کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ انتظار حسین کے بستی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا بڑا ناول نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی 1980 میں بستی چھپ کر منظر عام پر آیا، اور 1981 میں راجہ گدھ۔ انتظار حسین کا زمانہ 1925 سے 2016 کا، جبکہ بانو قدسیہ کا زمانہ 1928 سے 2017 کا زمانہ ہے۔ اور جس طرح بانو قدسیہ انتظار صاحب سے ایک سال بعد اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، بالکل اسی طرح وہ بستی کے صرف ایک سال بعد یعنی 1981 میں راجہ گدھ جیسا شاہکار ناول لکھتی ہیں۔ راجہ گدھ کو اردو میں بے پناہ شہرت ملی۔ اس نے پہلی دفعہ، چونکہ یہ ناول ضیائی مارشل لا کے اثرات کے تحت لکھا گیا، تو اس میں خاص تکنیک کے ساتھ حلال حرام کے تجربات، پاکستان میں ادارہ جاتی زندگی، پروفیسرز اور طالب علموں کے درمیان تعلق، کالج کی فضا، کالج میں موجود جو طالبات ہوتی ہیں ان کی خواہشات، امنگیں، ان امنگوں اور خواہشات کے ساتھ مرد کا کھلواڑ، اور اس سب کو ایک راجہ گدھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو حرام کھا کھا کے بعد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خود اپنے ہی حرام کوت کے دماغ پر چڑھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ راجہ گدھ نے بانو قدسیہ کو جس اوج کمال پر پہنچایا، 1980 کے بعد ابھی تک کوئی بھی ایسا ناول نہیں آیا جس نے راجہ گدھ جیسی شہرت حاصل کی ہو۔ بانو کے ساتھ ہی جو دوسرا نام بڑا اہم ہے انیس ناگی کا ہے۔ انیس ناگی کو در حقیقت آپ چوتھی جست میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن
چونکہ انیس ناگی پر نہ تو کوئی سنجیدہ تنقیدی کام ہوا ہے اور نہ ہی ان کی ناول نگاری کو سنجیدہ طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ انہیں روایتی جو تیسری جست کی ناول نگاری ہے اس میں شمار کریں، جو جدیدیت اور نوآبادیات سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری پہلا جو ناول نگاری کا پڑاؤ ہے وہ روایتی، اصلاحی، اخلاقی، کلاسیکی ناول کا ہے، جس کا ابتدائی خمیر قصے اور داستان کی زبان سے، اس کی فضا سے مختلف ہے۔ دوسرا زمانہ ناول میں ترقی پسند تحریک کا زمانہ ہے، تاریخی ناول نگاری کا زمانہ ہے، اور تیسرا زمانہ 1947 کے بعد کا ایسا زمانہ ہے جس میں نوآبادیاتی نظام پر بھی لکھا گیا اور سنتال تقسیم پر بھی لکھا گیا اور ان تمام شکلوں پر لکھا گیا جس میں جو پہلے سے اس معاشرے کو برپا ہو چکی تھی، اس معاشرے کے ساتھ برپا ہو چکی تھی۔ اور جیسے ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ ناول جدید صنعتی دور کی زندگی کی عکاسی کا سب سے بہترین ماڈل ہے، سب سے بہترین صورت ہے، تو وہ آپ کو انیس ناگی کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ بالخصوص انیس ناگی کے ناول محاصرے، دیوار کے پیچھے اور ایک گرم موسم کی کہانی کو نہایت اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ انیس ناگی 1939 میں پیدا ہوئے اور 2010 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد جو لیونگ لیجنڈ ہیں، اگر اردو ناول میں کوئی 3 ناول نگار نکالے جائیں جن کے پاس ایک سے زیادہ بڑے ناول ہیں، تو وہ قرۃ العین حیدر، مستنصر حسین تارڑ، اور اس کے بعد آپ کو مشکل درپیش آ جاتی ہے تو آپ کے پاس اگر عبداللہ حسین ہیں تو ان کے پاس ایک ناول ہے، غلام الثقلین نقوی ہیں ان کے پاس ایک ناول ہے، عزیز احمد ہیں ان کے ہاں ناول ایک سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن ان کے ناول کا کینوس محدود ہوتا ہے۔ آپ کے پاس خدیجہ مستور ہے، ان کا ایک ناول ہے، آپ کے پاس جمیلہ ہاشمی ہے، ان کا ایک ناول ہے، محض مستنصر حسین تارڑ اور قرۃ العین حیدر ہیں جن کے پاس کئی لاجواب ناول ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا سال پیدائش 1939 ہے، جبکہ ہم دعا کرتے ہیں، آج کل وہ شدید بیمار ہیں، لاہور کے ایک ہسپتال میں ان کو تنفس کے مسائل بھی ہیں، دیگر صحت کے مسائل بھی ہیں، خدا کریم انہیں صحت یاب کریں۔ لیکن تارڑ نے ایک طرف لاہور کو نئے سرے سے تخلیق کیا، منٹو کو نئے سرے سے تخلیق کیا، 1947 کو نئے سرے سے تخلیق کیا، اور پاکستان کے داخلی ماحول کو، خارجی اس کی صورتحال کو، عالمی ادب کو جس صورت میں تارڑ نے دیکھا، کم از کم گزشتہ نصف صدی میں کوئی ناول نگار اس سطح کو نہیں پہنچتا۔ تارڑ کے ایک سے زائد بڑے ناول ہیں جن میں بہاؤ جو دریائے بیاس کے کنارے مٹتی تہذیب کا نوحہ ہے، جس میں راکھ جو آپ عنوان سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں 1947 سے 1971 تک کی کہانی بیان کی گئی ہے، جس میں خس و خاشاک زمانے جو کئی مٹتی تہذیبوں کا نوحہ ہے، جس میں اے غزال شب میں انہوں نے جو سوویت انقلاب تھا اور اس کے بعد جو اثرات تھے، اس کی ناکامی کے بعد ان مارکسسٹوں، اشتراکیوں، لینن زدہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خواب کرچی کرچی ہونے کے بعد وہ کن صورتوں سے دوچار ہوئے، اسے انہوں نے بیان کیا۔ اور ابھی ان کا حال میں جو ایک بڑا ناول وہ ایک مثنوی پر انہوں نے جو لکھا، میں معذرت خواہ ہوں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال ایک مثنوی کو انہوں نے نئے ناول کی صورت میں جدید اس کے ساتھ ایک لفظ تھا اس ناول کی صورت، لیکن تارڑ ایک بڑا نام ہے ناول نگاری کا۔ یہ ہمارے 4 پڑاؤ ہیں۔ چوتھا پڑاؤ جو ہے اس میں ہم غلام باغ کو دیکھتے ہیں مرزا اطہر بیگ کے، اس میں ہم شمس الرحمن فاروقی کے ناولوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم زیف سید کے ناول گل مینا کو دیکھتے ہیں، تو لیکن وہ ہمارے آج کا موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ اب طالب علموں کے لیے میں خاص طور پر ناول کی تعریف اور اس کا اسلوب 2 سے 2.5 منٹ میں 8 سے 10 سطروں پر پھر سے بول دیتا ہوں تاکہ کسی طالب علم کو لکھنا ہو تو اس کے لیے آسانی رہے۔ ناول سے مراد سادہ زبان میں لکھی گئی ایسی کہانی ہے جس کے کردار، جس کے واقعات، جس کی فضا اور جس کا کینوس وسیع ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے شعور میں اضافے کا سبب ہو، اور جو اپنے معاشرے کے داخلی انتشار، انسان کی جو مزاج کی داخلی پیچیدگیاں اور خارجی تصادم کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ناول کے لیے جو چیز لازم اور ناگزیر قرار دی جاتی ہے وہ اس کا پلاٹ اور کردار نگاری ہے، اور یہی پلاٹ اور کردار نگاری آپ کو اردو کے تمام بڑے ناولوں میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ سرشار کا خوجی دیکھ لیں، آپ پریم چند کا گودان دیکھ لیں، آپ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جاندا دیکھ لیں، آپ عزیز احمد کا گریز دیکھ لیں، آپ کرشن چندر کا شکست دیکھ لیں،
آپ راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی دیکھ لیں، اور آپ تارڑ کے خس و خاشاک زمانے اور قرۃ العین حیدر کے سفینہ غم دل تک آ جائیں، آپ کو شہری، دیہی، لکھنؤ، فیض آباد، لاہور، دہلی کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کے داخلی انتشار، خارجی صورت